السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز. ہم پڑھ رہے پارہ 26 میں سورت الذاریات آیت نمبر 19 ہم پڑھ چکے ہیں, بٹ وی ول کنٹینیو اینڈ ریوائز ود آیت 19 انشاءاللہ. آپ سب قرآن کھول لیجئے, تلاوت ہوگی سورت الذاریات کی آیت 19 onwards. میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. Once again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پڑھ رہے پارہ 26 میں سورت الذاریات. الذاریات کا مطلب بہتی ہوئی ہوائیں. آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر کیا کہ وہ لوگ ان کو اپنے مال میں کس کس کا حق ہے یہ معلوم ہے. کس کا حق ہے؟ حق للسائل, سوال کرنے والوں کا, مانگنے والوں کا, والمحروم, اور جو لوگ محروم رہ گئے مال سے تو ان کو معلوم ہے کہ کس کا کیا حق ہے. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کی کوالٹیز ہمیں بتا رہے ہیں؟ متقین کی, ہے نا. متقین کی کوالٹیز ہم پڑھ رہے, یاد ہے کہ وہ راتوں میں ذرا کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں, اور مال کے معاملے میں ان کا کیا معاملہ ہے؟ یہ نہیں سمجھتے کہ میرا مال صرف میرا مال, بلکہ وہ جانتے ہیں کہ اس مال میں
तो अब बताइए मुझे कि माल का जिक्र क्यों आया यहाँ पर, देने का जिक्र क्यों आया? जो मांगे उसको भी दो, और जो महरूम है ना मांगे उसको भी दो। ट्यूसडे की क्लास में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट ये एक रिलेट करना हमारा बाकी रह गया है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर माल का जिक्र क्यों किया स्पेशली। एनीबडी, सोचिए जरा। बाजी सूर्य बकरा की शुरू की आयत में ही है, जो अल्लाह ताला ने रिस्क उन्हें दिया है वो उन्हें दूसरों में तकसीम करते हैं, यानी मुत्तकीन शेयर लोग। करते हैं, हाँ, मुत्तकी लोग शेयर करते हैं। और वहां पर, यू आर राइट मुकद्दस, और वहां पर सिर्फ माल का जिक्र नहीं था, वहां पर क्या था? जो जो कुछ अल्लाह ने अल्लाह उन्हें ताला ने, रिस्क दिया है। हाँ, जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको रिस्क दिया है वो उसको शेयर करते हैं, वो मुत्तकी होते हैं। यू आर राइट। बट यहाँ पर स्पेशली माल का जिक्र आया, और क्यों आया? थोड़ा सा सोचिए सुरिया। क्यों आया? एक बात तो ये कि मुत्तकी जो होता है ना वो कंजूस नहीं होता है, नंबर वन। नंबर टू, मुत्तकी जो होता है वो शेयर करने वाला होता है। और हमने जैसे लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, आपको याद होगा कि अगर हम देखते हैं किसी को कि वो कमा नहीं पाते हैं या नहीं कमाते हैं, सवाल करते हैं, भीख मांगते हैं, फकीर है, और हालांकि हमको नजर आते हैं हट्टे कट्टे, तो फिर हम उनसे क्या कहते हैं? सना, तुम बोली थी लास्ट क्लास में, क्या कहते हैं हम उनसे? कि काम क्यों नहीं करते, काम करके क्यों नहीं कमाते, ऐसे ताने मारते बस। एग्जैक्टली ये लेकिन अगर आप एक ब्लाइंड इंसान को देखो, ये हमने कंपैरिजन किया था ना, कि कोई अंधा है, नाबीना है, या कोई अपाहिज है, डिसेबल्ड है, तो हम उसको कहते हैं क्या कि तुम्हारे पास आंखों के सॉकेट्स तो है, तुम देखते क्यों नहीं? और तुम्हारा तो पैर भी है, बस थोड़ा सा, एक पैर जो है ना थोड़ा सा छोटा है, फिर क्यों नहीं चलते तुम उससे? तब हम उसको कहते हैं ऐसा? नहीं नहीं बाजी, कहते। हमको उस पर रहम आता है ना? क्यों रहम कि आता है? क्योंकि दिखाई दे रही है उसकी हैंडीकैप बॉडी दिख रही है हमको। एग्जैक्टली बाजी हम उसकी जानते हैं कि वो मजबूरी। महरूम है। हाँ, हमको उसकी मजबूरी, उसकी महरूमियत नजर आ रही है कि अल्लाह ताला ने उसे हमारी तरह कंप्लीटली फुल्ली फंक्शनल बॉडी नहीं दिया है। और उस वक्त हमें उस पर रहम भी आता है, और उस वक्त हमारे दिल से अल्लाह के लिए शुक्र भी निकलता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उसकी तरह नहीं बनाया। ये एक कंसेप्ट हम सब के अंदर है, उतनी नरमी और रहम हम सब के दिलों में है। लेकिन जब हम वही एक इंसान देखते हैं कि वो माल से कम है, उसके पास माल कम है और कमाने की ताकत भी, कुछ लोग आपको हट्टे कट्टे नजर आएंगे, लेकिन उनका दिमाग, उनकी कमाने की स्किल्स, अर्निंग पोटेंशियल बहुत कम होता है, ना के बराबर। और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही अता की हुई स्किल्स है। मैं और आप समझते हैं कि हम लोग बहुत स्मार्ट है, और फिर ये इंसान हट्टा कट्टा तंदुरुस्त ये क्यों नहीं कमाता? तो वो भी अल्लाह की तरफ से एक देन होती है कि वेदर यू आर केपेबल ऑफ अर्निंग मनी और नॉट। ठीक है, तो वो हमें नजर नहीं आता, तब हमारी जबान चलने लगती। ये अभी हम आगे की आयत में भी इसके डिटेल्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि मैंने ये क्वेश्चन किया क्यों? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए इसी सूरत में, जहां पे अल्लाह ताला ने फरमाया मुत्तकीन को क्या मिलेगी? जन जन्नाती व नहर। देखिए जरा, जाइए पीछे की आयत पे शमीम। हाँ, बागात में, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नाती व उयून, बागात में होंगे और चश्मों में होंगे। और नेक्स्ट आयत आई है 16, देखिए,
یہ والی آیت آپ کو جواب دے گی. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا کرتا ہے. جنت میں جو کچھ ان کا رب ان کو عطا کرے گا، اور یہاں پہ عطا جو ہے نا وہ گفٹ ہے، جو کچھ گفٹ کرے گا ان کا رب تو وہ کیا کریں گے؟ لے لیں گے خوشی خوشی ہر نعمت جو جنت میں ملے گی. اور دیکھیے اس کے آگے دیکھیے، انہم، بے شک یہ متقی، ارے نہیں، ہاں کانو، وہ تھے. 16 پہ ہی آ جاؤ شمیم، ہاف پارٹ باقی ہے 16. انہم کانو، بے شک وہ تھے، قبل ذالک، اس سے پہلے. یہ کیا ہے قبل ذالک؟ دنیا میں. محسنین، یہ لوگ جو آج جنت میں ہے وہ اس سے پہلے دنیا میں کیسے لوگ تھے؟ محسنین، خوب احسان کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے. تو جنت میں اب اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈز دیں گے، وہ خوشی سے لے لیں گے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں یہ محسن تھے. اب محسن کی جو 6 کوالٹیز ہم نے لکھے تھے، ذرا اس کو کوئکلی ریوائز کر دو. کون کرے گا؟ لکھے تھے ہم نے 6 کوالٹیز آف متقین، نہیں محسنین. دیکھیے میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو. نمبر 1 تھا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بھلے تم اس کو دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. نمبر 2، بندہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے، یہ محسن ہوتا ہے. اب آ گیا کہ ہم جو خود کے لیے ہم چاہتے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ بھی وہی شیئر کریں گے. تو شیئر کرنے کے معاملے میں کنجوسی بھی نہیں کریں گے. اور کوالٹی کیسی شیئر کریں گے دوسروں کے ساتھ؟ جیسے سپیریئر. خود کے لیے چاہیے، سپیریئر کوالٹی. یہ ہوتا ہے محسن. پھر 3rd پڑھے تھے، حق سے زیادہ دینے والا. تو دنیا میں جو حق سے زیادہ دے گا، اور دینے میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ مال. کیوں؟ کیونکہ اگر سمجھو میں کسی کو ایک اچھا سا ڈریس گفٹ کر دی، لیکن اس کو اس وقت ڈریس نہیں چاہیے، کپڑے نہیں چاہیے، اس کو اس پیسے سے یا تو کھانا خریدنا ہے، یا اپنے بچے کی فیس بھرنی ہے، یا اپنے گھر کا رینٹ بھرنا ہے. تو میرا دیا ہوا 10,000 کا ڈریس بھی وہ کیا کرے؟ بروکیڈ سلک کا ڈریس وہ کیا کرے؟ یو انڈرسٹینڈ؟ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کو مال دینا ہے جو ضرورت مند ہے. پھر حق سے زیادہ دو. بھی حق کس کا ہوتا ہے ہم پر؟ فقیر کا حق ہے کیا؟ فقیر کا حق تو یہ ہے کہ بھئی آپ اس کو چاہو تو 10 روپے بھی دے دو، یا 100 بھی دے دو، یا 50 بھی دے دو، یا ایک کیلا بھی دے دو. وہ تو آپ پر کوئی حق نہیں جتا سکتا. آپ اس کو جو دینا چاہے دے سکتے، اس کا کوئی حق وہ جمع نہیں سکتا. تو حق کس کا ہے؟ پھر ہم پڑھ چکے، رشتے داروں کا. ویری گڈ. اب پہلے خود کا حق ہے، پھر فیملی کا حق ہے، اولاد، بیوی، شوہر، ماں باپ، پھر قریبی رشتے دار، پھر یتیم، مسکین. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ محسن حق سے زیادہ دینے والا ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھو یہ جو کوالٹیز یہاں پہ آ رہی ہے کہ دنیا میں جو دیتا ہے حق سے کم لیتا ہے، اخلاق بہترین ہے، خوشی خوشی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنت میں وہ کون ہوگا؟ پھر آخذینا، پھر وہ لینے والا ہوگا جنت میں جو اس کا رب اسے عطا کرے، ان کا رب ان کو عطا کرے. سبحان اللہ. Now you see the give and take کا relationship. جتنا یہاں پر دو گے اتنا وہاں پر پاؤ گے. جتنی کوالٹی، اچھی کوالٹی کا دو گے، اچھی کوالٹی کا وہاں پر پاؤ گے. زیادہ کوانٹیٹی کا دو گے،
ज्यादा क्वांटिटी का वहां पर पाओगे। सुभान अल्लाह। और वो इस आयत में आ गया क्योंकि वो इससे पहले दुनिया में मोहसिन थे। नाउ यू सी द आयत 16 कंप्लीटली रेलेवेंट माल के मामले में। गॉट इट। और इसीलिए आगे चल के अल्लाह ताला ने आज की आयत में 19 में माल का जिक्र किया। गॉट इट। चले फिर आगे बढ़ते हैं। आयत 20। वफिल अर्दी, वो और फिल अर्दी जमीन में, आयातुन निशानियां है, लिल मुकिनीन इसके लिए निशानियां है, ली यानी लिए, मुकिनीन कौन है? यकीन रखने वालों के लिए, यकीन करने वालों के लिए इस जमीन में बेशुमार निशानियां हैं, अनगिनत अनलिमिटेड निशानियां। एवरीथिंग इन दिस एंटायर यूनिवर्स, एच एंड एवरीथिंग हमारे लिए एक सबक है, एक साइन है। निशानी का मतलब क्या होता है? साइन। साइन बोर्ड्स नजर आते हैं आपको हर चीज में। हमको साइन बोर्ड्स तो बहुत कम नजर आते हैं ना दुनिया में, और जो नजर आते हैं उसका भी इंसान क्या करना चाहता है? ऑपोजिट। डू नॉट स्पिट तो उधर ही जाके स्पिट करेंगे, नो पार्किंग तो वहीं पर जाके पार्किंग करेंगे। राइट और रॉन्ग? राइट बाजी। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के साइन बोर्ड्स तो तुमको हर तरफ नजर आएंगे, यानी अल्लाह की निशानियां, ताकि तुम अपने रब को पहचानो और उसकी जात पर यकीन करो। ये सारी कायनात मेरे रब की। अब अगर जरा सा आप ऊपर देखो, है ना, इस वक्त मैं बाहर बैठी हूँ, घर के अंदर नहीं बैठी हूँ, बाहर बैठी हूँ, तो मुझे आसमान भी नजर आ रहा है। तो बहुत मजा आ रहा है देख के कि आसमान में साइन बोर्ड, बहुत बड़ा साइन बोर्ड है कि ये अल्लाह का आसमान है। किसी और की क्या ताकत है ये आसमान बनाने की? ये जमीन इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी, खत्म ही नहीं होती, बस चलते जाओ चलते जाओ। ये पूरी जमीन मेरे रब ने बनाई है, किसी इंसान की क्या ताकत? तो यकीन दिलाने के लिए काफी है। फिर ये पेड़, ये पौधे, हर जर्रा, हर मिट्टी, ये परिंदे उड़ रहे हैं, ये इंसान चल रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, ये फ्रूट्स नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये सब किसने बनाया? कौन है इनका खालिक? अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस जमीन में इतनी निशानियां हैं, आयातुन प्लूरल है, और यकीन करने वालों के लिए बेशुमार है ये, अगर वो यकीन करना चाहे तो। वरना इंसान बन जाता है फिरौन की तरह, तकब्बुर करने वाला। हर चीज में ये मेरा, ये मैं उसको नहीं दूंगा, यहाँ पे दरवाजा बंद कर दो, यहाँ पे दीवार बना दो, ये मैं, ये तुम, ये मेरा, ये तुम्हारा, बस झगड़े। अब आप बताओ, मैं और तुम में अल्लाह ताला कहाँ है? मेरा और तुम्हारा के बीच में अल्लाह तो कहीं नजर ही नहीं आता है। राइट और रॉन्ग? राइट फिर आप बाजी। समंदर, समंदर देख लो। सुभान अल्लाह। जस्ट yesterday we were snorkeling in the ocean. सुभान अल्लाह। पानी ही खत्म नहीं होता, एंडलेस सुपर वाटर। पानी के अंदर हम लोग गए, वी वर डूइंग स्नॉकलिंग, इतनी बेशुमार फिशेस, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। क्या उनका रंग! और समंदर का तो कहीं हमको बेस ही नजर नहीं आता है। और ये बड़ी बड़ी शिप्स और छोटी छोटी कश्तियां सब समंदर में आराम से तैर रही है। तो ये सारी निशानियां हमारे लिए अल्लाह पर यकीन करने के लिए काफी है या नहीं है? फिर जो खाना हम खाते हैं, वो खाना
کہاں سے آتا ہے؟ اب دیکھیے آپ، ہم لوگ ممبئی میں بارش نہیں ہوئی ہے نا ابھی تک ممبئی میں، کتنی تاریخ ہو گئی، اور مانسون کے بارے میں کیسی خبریں بھی آ رہی ہے، ویدر کنڈیشنز. تو ہے کسی کی طاقت کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے بارش برسانا تو کوئی برسا دے؟ کوئی نہیں برسا سکتا. اور اگر بارش نہ برسے تو آپ کو معلوم کہ کیا حال ہو جائے، صرف انسانوں کا نہیں، ہر مخلوق کا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے، اپنی رحمت کی بارش ہم سب پر برسائے، اور ہم سب کے ایمان کو اور ہم سب کے یقین کو پختہ اسٹرانگ کر دے انشاءاللہ. آمین. آیت 21 کیا ہے؟ آیت 21 میں اب اللہ تعالیٰ دیکھیے پوری زمین، پوری کائنات سے ایک ہمارا ایک ویژول چکر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، یعنی سب کچھ دیکھ لو. اب اس کے بعد وفی انفسکم، اور تمہارے نفسوں میں بھی، لک ان یور سیلف، ود ان یور سیلف، اپنے اندر جھانکو ذرا، اپنے آپ کو دیکھو. کیا؟ پھر، لا نہیں، کیا پھر نہیں، تبصرون، تم دیکھتے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے کہ کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے؟ جسٹ لک ایٹ یور سیلف. اور لک ایٹ بھی نہیں ہے، لک ود ان یور سیلف، فی ورڈ ہے نا، اندر جھانکو تمہارے. اب بتاؤ مجھے کیا ہے میرے اندر، ایسا کیا خاص ہے میرے اندر جو آپ کے اندر نہیں ہے؟ تکبر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دو آنکھیں میری بھی ہے، دو آپ کی بھی ہے، دو کان میرے بھی ہے، دو آپ کے بھی ہے. اور اندر جھانکا جائے تو اپنے رب کی پہچان ہو. آپ دیکھ سکتے ہو اپنے اندر؟ ذرا دیکھو تو. کین یو لک ود ان یور سیلف؟ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ؟ نہیں دیکھ سکتے. باجی اتنے اندر فینٹاسٹک سسٹمس ہے، ڈائجسٹیو، سرکولیٹری، نروس بٹ سسٹم. کین یو سی، مقدسہ، نہیں. مائی کوشچن از کین یو سی ود ان یور سیلف؟ تو آپ دیکھو کہ اگر آپ دیکھنا چاہو تو ضرور دیکھ سکتے ہو، لیکن ابھی نہیں دیکھ سکتے. لیکن آپ کو معلوم ہے، جیسے ابھی مقدسہ نے بتایا. تو اگر آپ کو اپنی باڈی کے اندر دیکھنا ہوگا تو اٹ از ناٹ ایزی. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو آپ کو اپنی باڈی کا ایکس رے نکالنا پڑے گا، یا آپ کو اپنی باڈی کی اینڈوسکوپی کروانی پڑے گی، پیٹ کے اندر سونوگرافی کروانی پڑے گی. پھر آپ کو جو رپورٹ ملے گی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہو کہ پیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. جیسے کوئی پریگننٹ ہوتی ہے، آپ سونوگرافی کروانے جاتے ہو، تو اب سونوگرافی کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کا بچہ پیٹ کے اندر کتنی سائز ہے، اس کی ہل رہا ہے. پھر ڈاکٹرز چیک کرتے کہ ہارٹ صحیح ہے، سارے آرگنس ان پلیس، پراپر سائز، پراپر گروتھ، سب کچھ نارمل، الحمدللہ. تو یہ اندر دیکھنا بھی آسان ہے نہیں ہے. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا پھر؟ ٹیل می. یہ سارے جو بھی ٹیسٹ کرانی اکوپمنٹس، پڑے گی. ہاں سارے اکوپمنٹس جو ہم نے بنائے ہیں، اللہ کا شکر ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے تو ہم دیکھ سکتے ہیں. دیٹ مینس اٹ از واٹ، آپ کو جیسے ہم قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، ایک آیت کے اندر ڈیپ جا کر اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ویسے اپنی باڈی کے اندر بھی آپ کو ڈیپ غور و فکر کرنا ہوگا، ٹیسٹ کروانے ہوں گے، اسکینس کروانے ہوں گے، تب آپ اپنی باڈی کے اندر دیکھ سکتے. ویسے اوپر اوپر سے ہم کو اتنا معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے باڈی کے اندر، باہر تو ہمیں سینس آرگنس نظر آتے، نوز، آئیز، ایئرز، ماؤتھ، ٹنگ، اور اتنی بڑی اسکن، سبحان اللہ، یہ اوپر سے نظر آتا ہے. پھر ہاتھ، پیر، سر ہے، گردن ہے،
बैक है, स्टमक है, ये सब बाहर से नजर आता है। अंदर देखा जाए तो जैसे आप मुंह में निवाला डालते हो, तो यहाँ से अपने मुंह से आपका शुरू हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल, राइट। अब मुंह में आप जब खाना डालते हो तो सबसे पहले योर माउथ, वो भी आपको नजर आता है। आप क्या करते हो, खाने को मुंह में लेते हो, फिर उसको चबाते हो, यू च्यू इट विथ योर टीथ। अब दांत देखो, क्या जबरदस्त अल्लाह की दी हुई हमारे पास जबरदस्त मशीन है ना ये दांत, उससे हम चबाते हैं। फिर ये जबान टेस्ट को महसूस करती है। फिर सलाइवा क्रिएट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। फिर वो खाना चब चब के बारीक होके अंदर जाता है। अब कैसे अंदर जाता है वो हमें दिखता तो नहीं है, बट हम महसूस कर सकते। यू कैन फील इट और नॉट, जब खाना अंदर जा रहा होता है। Yes, Baji, we can feel it. यस, बट यू कैन नॉट सी इट, करेक्ट। अब यहाँ से आपके अंदर बॉडी में जो भी होगा वो सब गैब है या नहीं आपके लिए? गैब है बाजी। बिल्कुल गैब है। फिर डॉक्टर्स हमसे कहते हैं कि फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, प्रोटीन्स खाओ, फैट्स खाओ, विटामिन्स खाओ, फाइबर खाओ, सैलेड्स खाओ। इससे अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और उससे फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, पता नहीं क्या क्या। तो हम डॉक्टर्स की बात सारी मान लेते हैं, फिर हम हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं। फिर वो खाना अंदर कौन से सिस्टम में जाता है, फिर कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज का रोल और लिवर का रोल, किडनीज का रोल, छोटे छोटे ऑर्गन्स है, स्प्लीन है, हर एक ऑर्गन मिलके हमारे लिए काम कर रहा है। तो ये हमारा पूरा इतना इंट्रिकेट सिस्टम किसने बनाया? अल्लाह सुब्हान ताला ने। तो अल्लाह ताला हमसे पूछ रहे हैं ना, अफला तुबसिरून, क्या फिर नहीं तुम देखते? अब ये कौन सा देखना है? बसीरत वाला देखना है। यानी डोंट यू रियलाइज, डोंट यू अंडरस्टैंड, डोंट यू पॉन्डर। अगर अपने आप को देखो तो सबसे ज्यादा कौन याद आए? अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत। क्यों? जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप कोई भी चीज देखते हो, आप देखते हो इसका ब्रांड, ये किसने बनाया, कौन सी कंपनी का है। खाने की चीज है तो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। अगर कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हो, वॉशिंग मशीन, फ्रिज खरीद रहे हो, उसका भी ब्रांड चेक करते हो, क्वालिटी चेक करते हो कि नहीं, फिर फंक्शन चेक करते हो, राइट और रॉन्ग। तो मेरी और आपकी बॉडी, इसका क्या ब्रांड है? हु इज द क्रिएटर, हु इज द डिजाइनर? अल्लाह सुब्हान ताला। एग्जैक्टली, हम सब का खालिक। तो अल्लाह ताला जब हमसे कह रहे कि जरा अपनी बॉडी में देखो, क्या नहीं देखते? तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि हम अपनी बॉडी की तारीफ करें कि वाह वाह वाह, क्या आंखें हैं मेरी, क्या पलकें हैं मेरी। हम लोग तो बस सुपरफिशियल में ही रह गए कि क्या वो गोरी है, वो काली है, उसके बाल ऐसे है, उसकी आंखें वैसी है, उसकी नाक वैसी है, उसकी हाइट वैसी है, उसकी बॉडी वैसी है। हम लोग सुपरफिशियल पे रह गए। तो हमें क्या कहना है? माशा अल्लाह, बारक अल्लाह। जैसा अल्लाह ने चाहा, जिसको वैसा बनाया, तो उसमें उस इंसान की क्या तारीफ। हाँ, फिर किस चीज की तारीफ होनी चाहिए, किस चीज पे फोकस होना चाहिए कि वो इंसान अमल कैसा करता है, उसके अखलाक कैसे, है ना, उसका ईमान कितना है। तो वो भी हम एक दूसरे के जज करने के लिए नहीं भेजे गए। वो सब कौन जज करेगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो फिर इस आयत से हमें क्या रिलेट करना है, क्या सीखना है? इतनी जबरदस्त
فلی فنکشنل باڈی اور اس کے اوپر یہ اتنا زبردست سر رکھ دیا ہیڈ اور اس کے اندر زبردست ایک برین بھی دے دیا فلی فنکشنل. ایسا برین اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق میں کسی کو بھی نہیں دیا. سبحان اللہ. کوئی اور اللہ کی کریشن ہماری طرح ہے ہی نہیں. یہ اتنے یقین سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ باجی ہم دیکھ رہے ہیں نا، جانور ہمارے جیسے نہیں، ہم سپیریئر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اشرف المخلوقات بنایا ہم نے تم کو. کریکٹ. مطلب سب سے بہترین. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبردست برین دے دیا. اب دیکھو ہماری طرح کوئی اور مخلوق بات کر سکتی ہے؟ گھوڑے، بلی، ڈونکی، لائن، ٹائیگر ہماری طرح بات کر سکتے ہیں؟ اتنی صاف کنورسیشن نہیں. ریڈنگ رائٹنگ نہیں. کتابیں لکھ سکتے وہ لوگ؟ نہیں. پینٹنگ کر سکتے؟ نہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اتنا زبردست بنایا ہے، تو ابھی کیا نکلنا چاہیے ہمارے دل سے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. اللہ کا شکر کہ اللہ تو نے ہمیں اتنا اچھا انسان بنایا. پھر ہم کس غفلت میں پڑ جاتے ہیں؟ شیطان ہمارے اندر کیا ڈالتا ہے؟ تکبر بھر دیتا ہے. کیسا تکبر؟ جیسے ابلیس نے کیا کہا تھا آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو، تو ابلیس نے کیا کہا؟ میں تو انسان سے سپیریئر ہوں، میں ہاں، آگ کا بنا ہوا ہوں اور وہ تو مٹی کا ہے. ویری گڈ. یعنی اس نے تکبر کیا. ہی واز سو پراؤڈ کہ آئی ایم میڈ اپ آف فائر اور یہ انسان میڈ اپ آف مٹی. سبحان اللہ. تو ایٹ لیسٹ دیکھیے کہ ابلیس ہیڈ اے پوائنٹ. ابلیس ہیڈ اے پوائنٹ. لیکن میرے اور آپ کے پاس تو وہ پوائنٹ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ میں تم سے سپیریئر ہوں، کیونکہ ہم سب مٹی کے بنے ہیں. ہم سب کی دو آنکھیں، ہم سب کے دو ہاتھ ہیں، ہم سب کے دو پیر. پھر بھی ہمارا تکبر کا لیول آپ دیکھیے، کتنا تکبر ہے ہمارے پاس. کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، بات بات میں نکلتا ہے. اور آج کل ہمارے تکبر کی وجہ یہ قرآن بھی بن گیا ہے. کیوں؟ تم کو تو کچھ نہیں آتا. دیکھو ہم تو اتنا قرآن پڑھے ہیں، اتنی حدیثیں معلوم ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. میں ابلیس کو جسٹیفائی کر دی ابھی. ابلیس کو میں نے ڈیفینڈ بھی کر دیا ابھی. رائٹ اور رانگ؟ ابلیس خوش ہو گیا ہوگا آج. تو بتاؤ کہ میرے اور آپ کے پاس، ہم سب کے پاس تو سیم اللہ نے بنایا ہوا جسم اور باڈی ہے. پھر کس چیز پر تکبر؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا برین دیا ہے تو الٹا ہمیں اتنا غور و فکر کر کے بہت زیادہ ہمبل اور اللہ کا شکر گزار بننا ہے. یہ جو نالج ہے، یہ جو برین ہے، اس برین کو ہم یوز کریں نہ کہ مس یوز کریں. بٹ انسان نے کیا کیا؟ انسان نے ایٹم بامز بنائے، نیوکلیئر بامز بنائے، اور دیکھیے آپ پوری دنیا میں آج کیسی لڑائیاں چل رہی ہے انہی ویپنز کی وجہ سے. تو انسان کو اللہ نے عقل دیا، برین دیا، تو انسان نے یہ کیا اور اس کو پوری دنیا میں لڑائی جھگڑے کی وجہ بنا دیا. کیا؟ ہمارا برین. اور میرا کنٹری، تیرا کنٹری، میری بارڈرز، تیری بارڈرز، میرے ویپنز، تیرے ویپنز، اسی میں پڑھ کے رہ گئے. اور جن لوگوں کی جانیں جا رہی ہے، جن پر ظلم ہو رہا ہے، all this because of this fully functional brain. بتاؤ ہم نے اس کا یوز کیا یا مس یوز کیا؟ میجر. استغفر اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے جب پوچھ رہے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ہم سے جب پوچھ رہے ہیں کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے اندر کیا پھر نہیں تم دیکھتے کہ تم کیا ہو اور کیا کر رہے ہو؟ ویئر آر یو گوئنگ، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو پورا کیا کر دیا، چیک دے دیا کہ انالائز کرو اپنے آپ کو، اور اگر کوئی غلطیاں ہم نے کی ہے تو قرآن کس طرح ہمیں ایک آیت کے ذریعے ہمیں غور و فکر کر کے اپنی غلطیوں کو دکھا دیتا ہے، جیسے کہ یہ ایک مرر ہو۔ لیکن اس وقت اگر ہم بیٹھ کر فی الحال جو ہو رہا ہے نا پوری دنیا میں، تو آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے پریسیڈنٹس ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم فی الحال کسی پریسیڈنٹ کو پکڑ کے یہ آیت بتائے اور کہے کہ دیکھ تیری غلطی ہے، کیا کر رہے ہو تم، وہ مانے گا ہماری بات؟ کبھی نہیں باجی۔ اچھا، پھر ثنا اگر تم سمجھو تمہارے بھائی کو یہ بات بولو اور وہ کچھ کر رہا ہو، تو وہ مانے گا تمہاری بات؟ نہیں مانے گا۔ تم اپنے اولاد کو بولو، وہ سنے گی؟ آپ کسی کو بھی اس کی غلطی بتا دو، وہ سنے گا؟ نہیں باجی۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی آیت نے ہمارے دلوں کو چھوا یا نہیں چھوا؟ چھوا ہم پر باجی۔ اس کا اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ہوا۔ یہ ہے اللہ کا کلام، اور یہ ہے اس کا امپیکٹ، اور یہ ہے اس کا پاور، کہ بغیر نام لیے، بغیر آپ کا اور میرا نام لیے، بغیر ہماری کوئی غلطی دکھائے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح نوک کیا ہمارے ہارٹ اور برینز پر، اور ہم نے اپنے آپ کو اینالائز کرنا شروع کیا، کہیں نہ کہیں اپنی غلطیاں نظر آئی، دل ہی دل میں ہم نے توبہ استغفار کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ، یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ آیت 22، کیا چاہتے اللہ تعالیٰ؟ کہ ہم اسی طرح ریفلیکٹ کرے اور کریکٹ کرے اپنے آپ کو۔ 22، اب زمین کی بات ہو گئی، انسان کے باڈی کی بات ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے کہاں لے جا رہے؟ وَفِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں، وَفِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں، رزقکم، تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم کو دیا ہے وہ سب کچھ تمہیں آسمان سے ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے آسمان سے؟ کون سا رزق اترتا ہے؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے، بارش اور پانی۔ ایگزیکٹلی۔ اور آپ کو پتہ ہے اور کیا ملتا ہے آسمان سے ہم کو بارش اور پانی کے علاوہ؟ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ قرآن نازل ہوا، ویری گڈ، وحی الہی۔ اور کیا ملتا ہے آسمان سے؟ بس ختم؟ سورج، چاند۔ سورج، ویری امپورٹینٹ۔ سن لائٹ، ہے نا؟ تو سن لائٹ اور رین واٹر، یہ دونوں ستارے۔ چیزیں، ہاں، لیکن یہ بیکاز سن از آلسو اے اسٹار، ہے نا؟ اور ہماری گیلیکسی کے لیے دس سن ایز اے اسٹار از انف۔ باقی اسٹار سے ہم کو اتنا فائدہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا سورج سے ہے، تو سن از آلسو اے اسٹار۔ تو سن لائٹ اینڈ رین واٹر، یہ دونوں ملا کر ہی تو ہماری زندگی کا بیسس ہے۔ ہمارا کھانا پینا، آکسیجن، وٹامن ڈی، یہ سب کچھ، پورا فوٹوسنتھسس اینڈ لائف سائیکل چلتا ہے سورج اور سن لائٹ اینڈ رین واٹر سے۔ تو یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ آسمان سے۔ یہ ہماری باڈی کی ضرورت ہے۔ ہماری باڈی کے اندر ایک روح بھی ہے، ایک نفس بھی ہے۔ اب اس روح کی غذا ہے قرآن، اللہ کا کلام، یہ گائیڈنس، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان سے اتارا وہی کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کچھ پوچھ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تُوعَدُونَ، اور جو کچھ تم وعدہ کیے جاتے ہو،
وہ سب کچھ تمہیں آسمان سے ملتا ہے. کیا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ سورت الفاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام عالمین کا جو رب ہے اللہ تعالیٰ، وہ کیسا ہے؟ تعریفوں کے لائق. الحمدللہ، کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے. All praises and gratitude belongs to Allah alone، جو کیسا ہے؟ رب العالمین، تمام عالمین کا وہ رب. تو اس نے ہم کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. ہماری ساری نیڈز، وانٹس، ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے. اور اس کے لیے اس نے ہمارے لیے زمین بچھا دی اور اوپر آسمان، اور یہ دونوں میں سے ہمارے لیے رزق دیتا ہے. وعدے کی بات ہوئی ہے، ذرا اس پہ غور کرنا ہے. وما تو ادون، اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کا وعدہ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ، جلدی جلدی بتا دو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کون سی چیزوں کا وعدہ کیا ہے؟ کوئی چیز کا وعدہ نہیں قرآن میں. جنت بہت بھی سارے ہے، جہنم بھی ہے. ویری جنت گڈ. کا، دوزخ کا. بس جنت اور دوزخ، دو وعدے، دیٹس اٹ. نہیں باجی، بہت سارے وعدے ہیں. بتاؤ سوریا. اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ تو ہم اس میں کم نہیں کرتا، اللہ بڑھا کے دیتا ہے اگر ہم برابر، مال یعنی خرچ. نیکیوں پر اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ ریوارڈ دے گا. ویری گڈ. اور اور استغفار مال خرچ کرو کرنے گے سے ہم استغفار کرو گے تو تو اللہ گناہ معاف معاف کر کر دے دے گا. گا اور تمہارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ کھول دے گا. ایسے اللہ تعالیٰ نے خوب پرومسز کیے قرآن میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے 3 پرومسز سب سے بڑے ہیں. نمبر 1 پرومس از اباؤٹ قیامت. قیامت کا دن آئے گا، نمبر 1 پرومس. نمبر 2، جو نیکی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، خوب بڑھ چڑھ کر ملے گا، اور اللہ کی رحمت ہوئی تو جنت میں داخل ہوگا. اور نمبر 3، اگر اللہ کی نافرمانی کی، غلط کام کیے، گناہ کیے تو اور پھر معافی بھی نہیں مانگی تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا وعدہ ہے. تو یہ 3 وعدے سب سے بڑے وعدے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی وعدے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. ہمارا سسٹیننس، جب تک ہماری موت نہیں آتی تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ آسمان سے تم سب کا رزق ہے، پلورل ہے، رزقکم، جو تم وعدہ کیے جاتے ہو. یعنی پھر یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا، اور سارے وعدے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کر دیے. جو کیسے ہیں سارے وعدے؟ بالکل سچ. سچے وعدے. اوکے. تو یہ کتنی غور و فکر کرنے والی آیتیں ہیں، رائٹ. اچھا، یہاں پر we will stop at present، اور ابھی ہم بات کرنے والے ہیں محرم کی. کچھ کافی اسٹوڈنٹس کی طرف سے ریکویسٹ آیا ہے کہ ہم لوگ محرم کی امپورٹنس کا ذکر کریں، کیونکہ اس مہینے میں سنتوں سے زیادہ بدعتیں کی جاتی ہیں، بہت گناہ کے کام کیے جاتے ہیں. تو محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے الحمدللہ. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے 4 مہینے ہم کو بتائے ہیں، اور وہ 4 مہینے کیا ہے؟ بتائیے. حرمت والے رجب مہینے. حرمت والے مہینے. ہاں رجب، بتائیے. ذیلقعد، ذیلحج، محرم. ویری گڈ. ان 4 مہینوں کو کیا بتایا گیا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. تو ان مہینوں کی کیا حرمت ہے؟ بتائیے جلدی. نو لڑائی، نو جنگ. ایگزیکٹلی. کوئی حرام کام بھی نہیں کریں گے، وہ تو نہیں کرنا ہے، اور کوئی لڑائی جھگڑا اور کسی پر زیادتی نہیں کریں گے، ہے نا. کیونکہ اس مہینے میں
ان مہینوں کی حرمتیں ہیں، تو اگر ان مہینوں میں اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کا اجر بڑھا چڑھا کر ملتا ہے، اور اگر گناہ کریں گے تو پھر گناہ کی پکڑ کتنی ہوگی ان مہینوں میں؟ وہ بھی بڑا چڑھا کر. ایگزیکٹلی. اچھا، کسی اور کو مارنا ہے الاؤڈ ان مہینوں میں؟ کسی اور کو مار سکتے ہم لوگ؟ مرڈر تو نہیں. نہیں کر سکتے، مرڈر کیونکہ ویسے بھی حرام ہے، لیکن لڑائی بھی نہیں کرنی ہے. تھپڑ مارنا الاؤڈ ہے کیا؟ نہیں. الاؤڈ ہوگا تھپڑ مارنا؟ نہیں باجی. تو آپ ذرا دیکھو کون سی بدعت ہوتی ہے محرم کے مہینے میں. اپنے ہی سینے کو پیٹا جاتا ہے ہاتھوں سے، چابک سے، یہاں تک کہ اللہ تو رحم زنجیروں کر، سے. زنجیروں سے. اب بتاؤ مجھے یہ کون سی سنت ہے یا بدعت ہے یا فرض ہے یا سنت ہے یا گناہ ہے یا نیکی ہے؟ بتاؤ، وہ بھی حرمت والے مہینے میں. سو از اٹ رائٹ وٹ وی ڈو؟ وی ڈونٹ ڈو الحمدللہ، لیکن جو لوگ بھی کرتے ہیں، اگر ایک تھپڑ بھی مارنا الاؤڈ نہیں ہے کسی اور کو، تو ہی اپنی ہی جان کو، ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا اپنے آپ کو دیکھو، کیا اللہ کی ہم کو عطا کی ہوئی یہ باڈی ہے اور اسی کو ہم کیا پہنچاتے ہیں؟ تکلیف. سو وچ از ناٹ الاؤڈ. پھر اس مہینے کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے. اس مہینے کو کس کا مہینہ بتایا گیا ہے؟ کسی کو معلوم؟ اللہ کا مہینہ. یس، محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے. شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. سبحان اللہ. حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محرم کا مہینہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ، ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ محرم کے مہینے میں جو یہودی تھے، مدینہ میں یہودی زیادہ تھے، تو وہ لوگ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. پتہ کیا تو پتہ چلا کہ 10 تاریخ کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا، اور بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات بخشی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا. تو اسی لیے جو یہودی تھے، دا جیوز ان مدینہ، وہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کسی کو معلوم؟ یہ باجی، ہاں، ہم مسلمانوں کا موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق ہے، اس لیے ہم 2 روزے رکھیں گے. ہاں، فرمایا ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہے نا، تو ہم بھی کیا کریں گے؟ شکر گزاری میں روزہ رکھیں گے. لیکن کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو کاپی کرنے کا یا فالو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تو ہم 1 روزہ نہیں رکھیں گے، ہم 2 رکھیں گے، ان سے زیادہ نیکی کریں گے. سبحان اللہ. لیکن وہ جو دن تھا 10 محرم، اور وہ کون سا نبوی تھا پتہ ہے آپ کو؟ اٹ واز دا 10th year آف ہجرہ، دا لاسٹ ایئر آف ہجرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے. تمام صحابہ اکرام کو حکم دے دیا کہ آج سب لوگ 10 تاریخ کا روزہ رکھو، اور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اگر ہم زندہ رہے تو ہم 9 اور 10 2 روزے رکھیں گے، یہ فرمایا. اور آئندہ سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، پردہ فرما لیا، تو اس سال انہوں نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا، صحابہ اکرام نے بھی روزہ رکھا. تو پھر ہمارے لیے بھی کیا سنت ہم کو ملتی ہے کہ ہم بھی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے، جو عاشورہ کا دن ہے 10 تاریخ کا. اب عاشورہ کی امپورٹنس سمجھ آئی، کیوں روزہ رکھا؟ آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں حدیث بھی ملتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزے شہر اللہ المحرم کے ہیں۔ رمضان کے بعد افضل روزے شہر اللہ المحرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ سوری۔ تو کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں روزے رکھنا افضل ہے۔ اور پھر عاشورہ کے روزے کی امپورٹنس ہم کو سمجھ آئی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا تھا، یہ اس کی امپورٹنس ہم کو ملتی ہے۔ اب جو ہے سوال کھڑا ہوتا ہے شہادت کا، کس کی شہادت ہوئی تھی عاشورہ کے دن؟ حضرت حسن اور حسین ماں۔ یس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے نواسوں کی جو شہادت ہوئی تھی، تو کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی یا بعد میں ہوئی تھی؟ بعد میں بعد میں باجی۔ بعد میں ہوئی تھی، کریکٹ۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ عاشورہ کا دن امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس دن شہادت ہوئی تھی؟ نہیں باجی۔ نہیں۔ اچھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کون کون شہید ہوئے تھے صحابہ میں سے؟ چاچا کون سے غزوہ احد میں؟ حمزہ رضی۔ ہے نا، کتنی محبت تھی ان سے۔ تو کیا غزوہ احد کون سے ہجری میں ہوئی تھی؟ 3 ہجری میں، کریکٹ۔ 2 ہجری میں 2 ہجری میں بدر ہوئی، 3 ہجری میں احد ہوئی۔ 3 ہجری کے بعد 10 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا مدینہ میں، تو کیا انہوں نے ہر سال ان کی شہادت کا دن منایا کسی بھی طریقے سے؟ نہیں باجی۔ ماتم کر کے، روزہ رکھ کے، کھیر بنا کے، شربت بانٹ کے، ڈیڈ ہی ڈو اینی تھنگ؟ اگر کیے ہوتے تو ہم لوگوں تک سیرت کے ذریعے، حدیث کے ذریعے یہ بات پہنچی ہوتی یا نہیں پہنچی ہوتی؟ باجی ان کے 3 بیٹے گئے، انہوں نے ان کا ماتم نہیں بنایا، 3 سال برسی نہیں کی۔ ایگزیکٹلی، نہ 20واں نہ 40واں نہ 10واں۔ تو آپ مجھے بتائیے کیوں نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیوں نہیں کیا؟ باجی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں تھا، اسی لیے سمپل۔ باجی ہاں، اسلام میں ویری سمپل، زیادہ ویری غم سمپل، ویری سمپل، کہ اللہ کا حکم نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ آپ تیجا مناؤ، 10واں کرو، 20واں کرو، اور پھر ایک سال ایوری سال اینیورسری کرو، ماتم کرو، شربت بانٹو، کھچڑا بناؤ۔ اللہ کا حکم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو پھر ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ سمپل کوشچن۔ نہیں کرنا ہے باجی، بدعت ہو جائے گی۔ ایگزیکٹلی۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو بھی ہم کرتے ہیں اس مہینے میں اور جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس، تو وہ ہماری بدعتیں ہی شمار ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کرنے کے کام ہم کو بتا دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم جتنے بھی روزے رکھنا چاہے رکھیں، کیونکہ اس مہینے کے روزے رمضان کے مہینے کے بعد اس مہینے کے روزے افضل ہے، یہ بتا دیا گیا۔ آپ جتنے روزے رکھنا چاہو رکھو، آپ کو بہت اجر ہے۔ نمبر 1 کیونکہ یہ شہر اللہ ہے، نمبر 2 کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے میں کیے ہوئے نیکی کے کاموں کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، اور نمبر 3 کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا تو ہم بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ بات ختم۔ پھر جو آپ نے نہیں کیا وہ تو ہم کو کرنا ہی نہیں ہے، بات ختم۔
اب اس کے علاوہ اور کیا ڈسکس کرنا باقی رہتا ہے؟ کوئی اور کوشچنس ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دس از اٹ دیٹ وی گیٹ اباؤٹ محرم. اب آپ لوگ بتائیں، کچھ ہے کوشچنس؟ باجی پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ محرم بہت دکھی مہینہ ہے، تو یعنی کوئی اچھا کام نہیں کرنا ہے، شادیاں بھی نہیں ہوتی ہے یہ مہینے میں. دس از واٹ کیوں؟ آئی. کیونکہ شہادت ہوئی تھی. ہاں بولے دکھی مہینہ ہے تو کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نئی ڈیٹس رکھے نا کہ یہ والے دن ماں خدیجہ ہیڈ پاسڈ اوے، تو وہ مہینہ میں ہم کچھ نہیں کریں گے. یہ والے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا، تو ان مہینوں میں کچھ نہیں کریں گے. اس میں چاچا حمزہ کی شہادت ہوئی، اس مہینے میں کچھ نہیں کریں گے. ایسی کوئی سنت ہم کو کہیں ملتی ہے؟ بالکل نہیں بچی. تو پھر ہم یہ بدعتیں فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. جی چلیے ہم یہ والی حدیث پڑھ لیں گے. حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. کیا فرمایا؟ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزرے ہوئے پریویس ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. صحیح مسلم. ابھی عاشورہ اسے کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ 10 تاریخ کا روزہ ہے نا. پھر آپ دیکھیے عشرہ. کہ تاریخ، یس، ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو 61 ہجری میں 10 محرم کے دن امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں عظیم قربانی پیش کی. ان کی شہادت حق اور انصاف کے لیے ہوئی اور ظلم کے مقابلے میں وہ جمے رہے. اس کی ایک بہت بڑی مثال انہوں نے پیش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت قبول کی، وہ آلریڈی جنت میں ہے. سبحان اللہ. جیسے باقی شہید جنت میں، ہم ان کے حق میں دعائیں کریں گے، ہم ان کی مثال اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ کتنے بہادر تھے، کتنے بہادری سے ظلم کے خلاف کھڑے رہے، حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ کھڑے رہے. تو یہ ہمارے لیے رول ماڈل بنیں گے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما. لیکن ان کی شہادت کو سیلیبریٹ کرنا یا غم منانا یا ماتم کرنا، یہ ساری بدعتیں ہیں جس میں ہم نہیں پڑیں گے انشاءاللہ. اور ان مہینوں میں کوئی غم منانا نہیں ہے یا منحوس نہیں سمجھنا ہے. اس مہینے کو آپ نارملی اپنے زندگی میں ہم اپنے کام کر سکتے ہیں، چاہے شادی ہو یا کوئی اچھا کام ہو، کیونکہ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے. تو نیکی کے کام، اچھے کام ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. اوکے، اور کوئی کویشچن؟ نہیں نا؟ الحمدللہ. چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سب 10 تاریخ کا روزہ رکھے اور اس سنت کو کنٹینیو کرے، ہماری اولاد کو بھی سکھائے. کیونکہ ایک ہم کو سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ جو وہ 10 محرم کا روزہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا، تمام صحابہ نے اپنے گھروں میں جا کر اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھوایا. تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی کوشش کریں گے، ہمارے بچوں کو بھی بتائیں گے کہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمارے پچھلے ایک سال کے تمام چھوٹے موٹے گناہوں کو بخش دے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
over for reflections.